औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का जो मौजू हम लेकर आए हैं वो है कब्ज़ क्या है, कैसे पैदा होती है और इसका घरेलू इलाज क्या है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, तिब को समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप तिब को नहीं समझेंगे आप इससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। एक आम मिसाल आपको दे दूं कि एक गाड़ी ख़राब हो जाती है, कार ख़राब हो जाती है, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। मैकेनिक उसको अच्छी तरह देखता है, चेक करता है, ख़राबी को तलाश करता है और तलाश करने के बाद उसको दूर करता है। ये कभी भी नहीं होता कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, बाइक ख़राब हो गई और हमने मिस्त्री या मैकेनिक को फ़ोन किया हो जी कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है तो कोई हल बता दे, तो वो कभी नहीं बता सकेगा। क्यों नहीं बता सकेगा? कि जब तक वो उस ख़राबी को तलाश नहीं कर सकेगा वो उसे दूर कैसे करेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम अमराज के हवाले से तिब की तरफ रुजू करते हैं तो हमारा जो रवैया है वो इंतहाई दुख देने वाला है कि हम मुआलिज को ये कहते हैं जी कि हकीम साहब कब्ज़ हो गई है, कोई इलाज बता दें। भाई, इंसानी जिस्म एक बाइक और एक कार से भी गया गुजरा है कि बाइक और कार को तो आप मैकेनिक के पास ले जाते हैं, लेकिन जब आपके अपने जिस्म की बारी आती है तो आप उसके साथ ऐसा रवैया करते हैं कि सिर्फ बता दिया जी कि नज़ला हो गया, इसका इलाज बता दें, कब्ज़ हो गई, इसका इलाज बता दें। तो दोस्तों, जब तक कोई मुआलिज जिस्म की इस ख़राबी का पता नहीं लगा सकेगा कि कब्ज़ क्यों हुई है, किस पुर्ज़े की ख़राबी से हुई है, किस उज़्व की ख़राबी से हुई है, वो कामयाब इलाज हरगिज़ नहीं कर सकता। दोस्तों, कब्ज़ को उम्मुल अमराज यानी अमराज की माँ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि हर मर्ज़ जो है वो कब्ज़ से रूनुमा होता है और ये एक ऐसा मर्ज़ है कि चाहे कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई जवान हो, कोई मर्द हो, कोई औरत हो, कोई अमरीकी हो, कोई पाकिस्तानी हो, अफ़गानी हो, बांग्लादेशी हो, दुनिया के किसी भी ममालिक का हो, वो कब्ज़ जैसी अलामत का कभी न कभी ज़रूर शिकार होता है और कब्ज़ की वजह से बहुत ही खौफनाक अमराज जन्म लेते हैं। अच्छा, कब्ज़ के हवाले से अवाम में एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि जब मरीज़ मुआलिज के पास जाता है, बीमार होता है और मुआलिज नब्ज़ देख के उसको कहते हैं कि आपको कब्ज़ है, तो मरीज़ फटाफट कहते हैं नहीं नहीं हकीम साहब मुझे कब्ज़ नहीं। दरअसल मरीज़ कब्ज़ उस चीज़ को कहता है जी कि उसको बड़ा पेशाब या पोटी आना बंद हो जाए, आए ही ना, वो इसको कब्ज़ समझता है। जबकि तबीब कब्ज़ उस चीज़ को कहता है कि पखाना या पोटी अपनी मिकदार से कम आए तो वो इसे कब्ज़ कहेगा। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि कब्ज़ कैसे पैदा होती है। दोस्तों, हमारी आंतों में जब निज़ाम का अमल मुकम्मल हो जाता है, ग़िज़ा से अच्छे अज्जा अलग हो जाते हैं और फासिद मादे अलग हो जाते हैं, तो ये आंतों के रास्ते मकद से बाहर अखराज पा जाते हैं। अब अगर आंतों में कोई मसला पैदा हो जाए, ख़राबी पैदा हो जाए, आंतें चूँकि मुरक्कब हैं, इसमें आसाब भी हैं, उज़लात भी हैं और ग़दद भी हैं, और इनमें से किसी एक में जब कभी वरम और सोजिश हो जाए
ٹھیک ہے، تو قبض ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنتوں کے راستے میں پیدا ہونے والی رکاوٹ جس کی وجہ سے فاسد مادے جسم سے خارج نہ ہو سکیں، یہ عمل قبض کہلاتا ہے۔ طب 3 اعضائے رئیسہ پر چلتی ہے جس کو ہم دل، دماغ اور جگر کہتے ہیں، تو گویا قبض بھی 3 صورتوں میں واقع ہوتی ہے، اور ان 3 صورتوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہم قبض کا علاج کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم دماغ و اعصاب کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والی قبض کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، جب دماغ و اعصاب سوزشناک ہو جائیں تو آنتوں میں رطوبات بلغمیہ بڑھ جاتی ہیں، اور جب یہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آنتوں کی حرکات کو سست کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پوٹی یا براز اخراج نہیں پاتا اور قبض ہو جاتی ہے۔ اس قبض کی ہم پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ اس قبض کی پہچان یہ ہے کہ منہ کا ذائقہ پھیکا ہوگا، منہ میں رطوبت بھری ہوگی، نیند زیادہ آئے گی، سستی ہوگی، چھوٹا پیشاب زیادہ آئے گا، رنگت میں سفید آئے گا، بلغم کا غلبہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس قبض کی علامات ہیں۔ گیس ہوگی، ڈکار آئیں گے، بھوک ختم ہو جائے گی، یہ اس قبض کی اہم علامات ہیں، اور اس کے اسباب میں بلغمی، اغذیہ، ادویہ اور تر سرد ماحول میں رہنا اس کے اہم اسباب ہیں۔ ایلوپیتھی میں ہم کہیں گے جی کہ الکلی کی زیادتی یا کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کی وجہ سے بلغمی قبض پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی نبض سے ہم کیسے تشخیص کریں گے؟ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور معالج حضرات بھی، کہ آپ اپنی 4 انگلیاں نبض پر اس طرح رکھیں۔ اگر نبض بالکل آخر میں دباؤ دینے پر محسوس ہو، یعنی اس انگلی پر یا پھر اس انگلی پر آدھی، یعنی اس انگلی پر آدھی نبض محسوس ہو اور اس پر پوری محسوس ہو، یا صرف اسی ایک انگلی پر نبض محسوس ہو اس پر، اور حرکت میں سست ہو، قوام میں موٹی ہو، تو ایسی قبض جو ہے وہ بلغمی قبض کہلاتی ہے، اور دماغ و اعصاب کے پردے کی سوزش کی وجہ سے آنتوں کی حرکات دودیہ کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلغمی قبض واقع ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ تو ہر قسم کی کاربوہائیڈریٹس اور بلغمی غذائیں بند کر دیں، اور علاج کے لیے، اس قبض کے علاج کے لیے ایک تو ورزش کریں۔ سب سے پہلا کام کیا؟ ورزش کریں، تاکہ آپ کے عضلات تیز ہوں، آپ کی آنتوں کی حرکات دودیہ تیز ہوں اور قبض دور ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر 1 پاؤ دہی میں ہلکا سا نمک ملا کر صبح نہار منہ کھائیں۔ مربع آملہ یا مربع ہرڑ 2 عدد صبح کھایا کریں۔ بھنے ہوئے چنے 20 عدد، کشمش 15 عدد اور انجیر 5 عدد صبح شام کھانا بلغمی قبض کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دار چینی اور تیز پات دونوں چیزیں انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں، تو یہ جو بلغمی قبض ہوگی یہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہم دوسری قبض کی دوسری صورت کی طرف چلتے ہیں، جس کو عضلاتی قبض کہتے ہیں، یعنی جب ہماری آنتوں کے عضلاتی پردے تیز ہو جاتے ہیں تو آنتیں سکڑ جاتی ہیں، اور سکڑ جانے کی وجہ سے ان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رطوبات میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے، براز یا پوٹی انتہائی سخت ہو جاتی ہے اور آنتوں میں رک جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے اسباب میں ترش غذاؤں اور پروٹین والی غذاؤں، دافع درد ادویات اور اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک ادویات کا بکثرت استعمال شامل ہے۔ فاسٹ فوڈ، برگر، شوارما، دہی، لسی اس کے اہم اسباب ہیں، اور یہی حالت جو ہے وہ قبض کی حقیقی صورت ہے۔ ٹھیک ہے،
اب اس کی علامات کو دیکھیں تو اس کی علامات میں شدید قبض ہوتی ہے، گیس ہوتی ہے، ڈکار آتے ہیں، پیٹ ہوا سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، رنگت جو ہے وہ گندمی یا سیاہی مائل ہو جاتی ہے، پیشاب کم ہو جاتا ہے، رنگت میں سرخی مائل آتا ہے، نیند کم ہو جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، بعض اوقات گیس اور قبض کے رکنے کی وجہ سے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں؟ معالج حضرات اور عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ اپنی نبض پر یہ چاروں انگلیاں رکھیں گے۔ اگر یہ چاروں انگلیاں رکھتے ہی نبض ان چاروں پر محسوس ہو، حرکت میں تیز ہو، ٹھوکر لگانے والی ہو، ٹھیک ہے، قوام میں پتلی ہو، تو ایسی قبض عضلاتی قبض ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے کہ ہر قسم کی ترش پروٹین والی غذائیں بند کر دیں اور اس کی جگہ فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس والی غذاؤں کا استعمال کریں۔ مربع آم، ٹھیک ہے، یا مربع ادرک بہترین چیزیں ہیں جو کہ اس قبض کو دور کرتے ہیں۔ 2 اخروٹ، 3 کھجور، 5 پستہ صبح شام استعمال کریں تو یہ قبض دور ہو جاتی ہے۔ 1 پاؤ پپیتا صبح اور شام استعمال کریں تو یہ قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کریلے کا رس اس میں ہلکا سا نمک ملا کر استعمال کرتے ہیں تو بھی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، شہد اس قبض کو دور کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ نیم گرم پانی 1 کپ میں 2 چمچ شہد ملا کے پینا اس قبض کو دور کر دیتا ہے۔ اچھا، دیسی گھی کو دودھ میں ملا کر پینا بھی اس قبض کو دور کرتا ہے۔ زیتون کا پینا بھی اس قبض کو دور کرتا ہے، اور انجیر کا استعمال بھی اس قبض کو دور کر دیتا ہے۔ دوا کے طور پر نسخہ نوٹ کر لیں کہ تیز پات، سنا مکی اور پودینہ خشک تینوں چیزیں برابر وزن لے کر صاف ستھرا کر کے انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور 1/4 چمچ چائے والا سے لے کر آدھی چمچ تک صبح دوپہر شام استعمال کریں تو یہ قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس مقدار خوراک میں پخانے یا پوٹی زیادہ آئے تو مقدار خوراک کو کم کر لیجئے گا۔ یہ قبض کی دوسری صورت ہو گئی۔ اب ہم قبض کی تیسری صورت کی طرف چلتے ہیں جو کہ جگر و غدود کی سوزش کی وجہ سے، یعنی آنتوں کے غدود کی سوزش کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔ اس قبض کی خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان فراغت محسوس نہیں کرتا، بار بار حاجت کی نوبت آتی ہے، واش روم جانا پڑتا ہے لیکن پوٹی بہت تھوڑی آتی ہے۔ انسان جب واپس آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ پوٹی پھر آئی ہوئی ہے، پھر اسے واش روم جانا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی پوٹی جھاگ نما درد، جلن اور مروڑ کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس قبض کو جگر و غدود کی سوزش کی وجہ سے قبض کہا جاتا ہے، اور اس کی جو اہم علامات ہیں اس میں پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اور پخانہ جھاگدار بہت کم مقدار میں آتا ہے، فراغت نہیں ہوتی، پیشاب زردی مائل قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آتا ہے۔ علامات میں پیٹ میں شدید مروڑدار درد، بعض اوقات بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ IBS یعنی سنگ رہنی بھی اسی علامت میں ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج میں ہر قسم کی گرم غذاؤں کو بند کر دیں اور اس کی جگہ اپنے کاربوہائیڈریٹس یا بلغمی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے۔ ایسی صورت میں مکھن کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں، گلقند کا استعمال کریں، ٹکی املتاس 2 عدد، سنا مکی 2 گرام، گل سرخ 2 گرام، پانی 1.5 کپ کا قہوہ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو یہ قبض دور ہو جاتی ہے۔ اور اس میں آپ درج ذیل نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے سونف لینا ہے، زیرہ سفید لینا ہے، اور آپ نے دھنیا لینی ہے، چھوٹی الائچی لینی ہے، گل سرخ لینا ہے۔ ساری چیزوں کو برابر
برابر وزن میں لے کر پاؤڈر کر لیں اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ قبض دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 1 کپ دودھ میں کیسٹر آئل 2 چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا بھی اس قبض کو دور کر دیتا ہے۔ تو دوستو، جب تک آپ سمجھ کر قبض کا علاج نہیں کریں گے بلکہ مشہور و معروف کسی نسخے سے قبض کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو قبض دور نہیں ہوگی بلکہ دائمی سے دائمی ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے قبض کی تشخیص کرنی ہے کہ یہ کس مزاج کی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو دور کرنا ہے۔